डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर मोहम्मद ज़फ़र इकबाल अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम फैकल्टी टाइम में आपको वेलकम करता हूँ। आज के प्रोग्राम के हमारे मेहमान ख़ुसूसी हैं डॉक्टर सनाउल्लाह हुसैन साहिब। डॉक्टर साहब, आपको मैं प्रोग्राम में वेलकम करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब का जो तारुफ़ है, डॉक्टर साहब चेयरमैन हैं शोबा कुरान और तफसीर के, और डॉक्टर साहब की क्रेडिट पे एक बहुत बड़ी अचीवमेंट ये है कि उन्होंने 13 जो किताबें हैं वो लिखी हैं जो कुरान और तफसीर से मुतल्लिक हैं, और ये सारी किताबें HEC से रिकग्नाइज्ड हैं, ठीक है। और इसके अलावा डॉक्टर साहब जो हैं वो PhD प्रोग्राम के कोऑर्डिनेटर हैं जो कुरान और तफसीर के मुतल्लिक हैं। डॉक्टर साहब, आपसे मेरा पहला सवाल ये होगा कि आप डिपार्टमेंट का कोई थोड़ा सा हमें तारुफ़ करवाएं ताकि स्टूडेंट्स को ये पता चले कि कुरान और तफसीर कितना अहम एक डिपार्टमेंट है। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें यहाँ पर मदऊ कर लिया। यहाँ पर अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में फ़ैकल्टी ऑफ अरबिक एंड इस्लामिक स्टडीज़ है। उस फ़ैकल्टी ऑफ अरबिक एंड इस्लामिक स्टडीज़ में मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट्स है, और उन डिपार्टमेंट्स में एक है कुरान एंड तफसीर का डिपार्टमेंट, यानी हम जो स्पेशलाइजेशन करवाते हैं तो वो कुरान और तफसीर में जो है वो करवाते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर ये जो स्पेशलाइजेशन है पहले ये शुरू हुआ इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी में, फिर इसके बाद ये पंजाब यूनिवर्सिटी वालों ने शुरू कर लिया, और उसके बाद यहाँ पर जो है वो हमने अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में ये जो है डिपार्टमेंट स्टार्ट कर लिया, कुरान एंड तफसीर का डिपार्टमेंट। तो अभी तो और यूनिवर्सिटीज़ में भी मसलन बहावलपुर यूनिवर्सिटी में, मर्दान यूनिवर्सिटी में, इस तरह बाकी यूनिवर्सिटीज़ में भी जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ कुरान एंड तफसीर है, बाकी डिपार्टमेंट्स भी है। लेकिन तकरीबन आज से 10 साल पहले, 12 साल पहले अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने इस डिपार्टमेंट को स्टार्ट किया था। वैसे भी डॉक्टर साहब, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की जो स्प्रेड है उसके हवाले से बाकी यूनिवर्सिटीज़ के साथ तो हमारा वैसे भी कंपैरिजन, हम तो सवात से लेके और कराची तक और पूरे पाकिस्तान और इंटरनेशनल लेवल पे भी हमारी यूनिवर्सिटी की रीच है, तो उस हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह कुरान और तफसीर जो है वो डेफिनेटली पाकिस्तान और दुनिया के तुल अर्ज़ में काफ़ी दूर तक फैल रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब, स्टूडेंट्स को ये बताएं कि इस डिपार्टमेंट में कौन कौन से प्रोग्राम ऑफ़र किए जाते हैं। डॉक्टर साहब, ये जो डिपार्टमेंट है तो इसमें BS से लेकर यानी BS इस्लामिक स्टडी विद स्पेशलाइजेशन कुरान एंड तफसीर, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये जब हमने स्टार्ट कर लिया, अभी इसके 3 सेमेस्टर हो गए, तो डॉक्टर साहब आप हैरान हो जाएंगे कि BS में हमारे स्टूडेंट की जो तादाद है कुरान और तफसीर में तो ये 800 है। अच्छा, माशाल्लाह, बहुत बड़ी बात है। और इस तरह जो है वो बाकी फ़ैकल्टी में BS जब हम देखते हैं BS जर्नल तो वो 1100, यानी टोटल जब हम उसको मिलाते तो 3000 तक हमारे जो है वो तकरीबन एक हफ़्ता पहले मैं एक यूनिवर्सिटी में PhD के एक वाइवे के लिए गया, तो वहाँ पर मैंने उनसे पूछा, यूनिवर्सिटी का नाम मैं नहीं ले रहा हूँ, कि आप लोगों के पास इस्लामिक स्टडीज़ में BS में कितने स्टूडेंट हैं? तो उन्होंने कहा 8। अच्छा, यहाँ पर हम सिर्फ एक डिपार्टमेंट में, पूरी फैकल्टी में नहीं, एक डिपार्टमेंट में 800 तक है माशाल्लाह, और बाकी डिपार्टमेंट्स का भी। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर यानी 3-4 सेमेस्टर पहले हमने BS विद स्पेशलाइजेशन कुरान एंड तफसीर जो है वो स्टार्ट कर लिया, और अभी 3 सेमेस्टरों में जो हमारी तादाद है वो 800-900 तक जो है वो पहुँच चुकी। तो इंशाल्लाह मैं देख रहा हूँ कि एक वक्त आ जाएगा 1-2 साल बाद कि ये तादाद 3-4 हज़ार तक पहुँच जाएगी इंशाल्लाह, क्योंकि स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा आसान है, और तमाम किताबें जो BS में इस्लामिक स्टडी विद स्पेशलाइजेशन कुरान तफसीर है वो स्टूडेंट को वहाँ पर जो है ऑनलाइन अवेलेबल होगी माशाल्लाह। तो अभी से एक सेमेस्टर पहले जो है हम किताबों को जो है वो प्रिंट करते हैं, और वो स्टूडेंट के लिए इस तरह डॉक्टर साहब ये तो BS के लेवल पर, फिर MA इस्लामिक स्टडी विद स्पेशलाइजेशन कुरान एंड तफसीर, वहाँ पर जो हमारे स्टूडेंट की तादाद है तो वो भी तकरीबन जो है 600-700 है माशाल्लाह MA में, और वहाँ पर भी हमारे
پوری کتابیں جو ہے وہ پرنٹ ہے، اسٹوڈنٹ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور ابھی تو اسٹوڈنٹ کے لیے وہ جو ورکشاپ کا مسئلہ ہوتا، اسٹوڈنٹ دور دور سے یہاں پر علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں آتے، یا دور سے وہ کسی اور ریجن کے جو ہے وہ سینٹر میں وہ آتے، وہ مسئلہ بھی ہمارے وی سی صاحب نے حل کر لیا الحمدللہ۔ ابھی ورکشاپیں بھی ان کے لیے آن لائن ہے، اور یہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ابھی جو ہمارے وی سی صاحب ہے پروفیسر ڈاکٹر ضیاء القیوم صاحب، تو یہ ایک انقلابی شخصیت ہے۔ خاص کر یہ جو ورکشاپ کے سلسلے میں اسٹوڈنٹ کو آسانی ہو گئی، بالکل صحیح ہے۔ تو یہ ایک ابھی اسٹوڈنٹ گھر میں بیٹھ کر، وہ جو دور سے کشمیر سے آ کر یہاں پر اوپن یونیورسٹی میں آتا تھا، کوہستان سے آ کر یا کسی اور دور دراز علاقے بلوچستان سے، وہ ابھی گھر میں بیٹھ کر وہ ورکشاپ کو اٹینڈ کر رہے ہیں۔ بالکل صحیح۔ تو یہ کریڈٹ یہ وی سی صاحب کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے اس کا جزائے خیر، خاص کر فیمیلز کے لیے جو مسائل تھے تو وہ وی سی صاحب نے وہ حل کر لیے، اور اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے دے، اور دونوں دنیا اور آخرت میں ان کو۔ تو یہ وی سی صاحب کے جو ہے ایک انقلابی اقدامات ہیں۔ تو تقریباً ایم اے لیول پر ہماری کتابیں بھی وہ اویلیبل ہے، پورے کے پورے، کوئی بھی جو ہے الحمدللہ کمی نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد ایم فل اسلامی اسٹڈی وتھ اسپیشلائزیشن قرآن اینڈ تفسیر۔ صحیح، ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب، یہ جو پروگرام ہے یہ 2013 سے ہم نے پہلے شروع کر لیا، ٹھیک ہے، قرآن ڈپارٹمنٹ میں، اور ابھی اسپرنگ میں دوبارہ ہمارے جو ہے پی ایچ ڈی اور ایم فل دونوں کے داخلے آنے والے ہیں قرآن اور تفسیر میں۔ تو یہاں پر جب ہمارے پاس اپلیکیشنز آتی ہے ایم فل میں، تو 600 سے لے کر 700 تک جو ہے وہ داخلہ فارم آتے ہیں، اور اس میں ہم لیتے ہیں یعنی 20 یا 25 اور 25 سے زیادہ ہم اسٹوڈنٹ نہیں لیتے۔ تو آپ خود سوچ لیں کہ وہ کون سا کرائٹیریا ہوگا جو ہم اسٹوڈنٹ کے لیے جو ہے وہ رکھتے ہیں۔ تو الحمدللہ یہ جو ہمارے ایم فل کا پروگرام یہ بھی بہت زیادہ پاپولر ہے، بہت زیادہ۔ آپ خود سوچ لیں کہ باقی یونیورسٹیز میں آپ ان کو کہہ دیں کہ اسلامی اسٹڈیز میں آپ کے پاس کتنے اپلیکیشن آتے ہیں، تو 50 سے زیادہ نہیں آئیں گے۔ لیکن الحمدللہ سسٹم ہمارے وی سی صاحب نے اس طرح جو ہے وہ بنایا ہے کہ 500 سے لے کر 600 تک اپلیکیشنز آتے ہیں ایم فل لیول پر، اور پھر ہم اس میں 25 یا 30 اسٹوڈنٹ لیتے، اس سے زیادہ نہیں لیتے۔ اس طرح ہمارے جو پی ایچ ڈی قرآن اینڈ تفسیر ہے، پی ایچ ڈی اسلامی اسٹڈیز وتھ اسپیشلائزیشن قرآن تفسیر، یہ بھی بہت زیادہ پاپولر ہے۔ 2013 سے ہم نے شروع کر لیا قرآن ڈپارٹمنٹ میں، اور اس کے جو کریڈٹ ہے جو ہمارے سابقہ چیئرمین تھے پروفیسر ڈاکٹر عبدالحمید خان عباسی صاحب، ابھی اسی سال ریٹائر ہو گئے، تو یہ پروگرام جو ہے وہ انہوں نے پی ایچ ڈی اور ایم فل کا انہوں نے جو ہے وہ شروع کیا تھا، اور الحمدللہ بہت زیادہ پاپولر ہے ڈاکٹر صاحب۔ یعنی ان میں بھی 300 400 500 فارم آتے ہیں، اور ابھی اس میں بھی ہم 15 اسٹوڈنٹ سے زیادہ نہیں لیتے۔ تو الحمدللہ ہمارے جتنے بھی پروگرامز ہیں، چاہے وہ بی ایس لیول پر ہے، چاہے وہ ایم اے لیول پر ہے، اور چاہے وہ ایم فل لیول پر ہے، چاہے وہ پی ایچ ڈی لیول پر ہے قرآن اور تفسیر کے، تو وہ بہت زیادہ پاپولر ہے الحمدللہ۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کی باتوں سے یہ بھی ہمیں پتہ چلا کہ جب 600 لوگ اپلیکینٹ ہیں اور ان میں سے صرف 15 یا 25 لوگ رکھنے ہیں، تو کوالٹی کے کتنے سٹینڈرڈز کو آپ مینٹین کرتے ہیں، اور پھر ان سٹوڈنٹس کو جو ہے وہ سلیکٹ کیا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد ان کو ٹیچ کیا جاتا ہے؟ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جو پروگرامز ہیں ان کی کوئی ایلیجیبلٹی کا کرائٹیریا آپ لوگوں نے رکھا ہے؟ کیونکہ جنرلی 2 طرح سے ہم اسٹوڈنٹس کو انرول کرتے ہیں، یا ہم ایلیجیبلٹی کرائٹیریا کے اوپر جو فلفل کرتا ہے اس کو ایڈمیشن دے دیتے ہیں، یا پھر ہم میرٹ بیس پہ ایڈمیشن دیتے ہیں۔ تو اگر ان پروگرامز کی تھوڑی تفصیل۔ الحمدللہ، یعنی ہم ایلیجیبلٹی کو بھی قرآن اور تفسیر ڈپارٹمنٹ میں دیکھتے ہیں، اور پھر میرٹ کو بھی دیکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جیسے فار ایگزامپل بی ایس میں تو آپ دیکھ لیں، یعنی جو وہ عام یونیورسٹیز کا وہ بی ایس اسلامک اسٹڈیز کے لیے کرائٹیریا ہے، وہ ہمارے لیے ہیں۔ یعنی انٹر اگر کسی نے کیا ہوا ہے تو وہ ایلیجیبل ہے، اور اس نے اسلامک اسٹڈیز جو ہے وہاں پر بطور سبجیکٹ انہوں نے پڑھ لیا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ بی ایس میں بالکل جو ہے وہ آ سکتے ہیں۔ اور جو بی ایس کے اسٹوڈنٹ ہیں ان کے لیے بھی الحمدللہ ابھی جو ہے وہ اتنی آسانیاں ہے۔ دوبارہ میں کہوں گا کہ یہ جو ہمارے وہ وی
سی صاحب ہے انہوں نے اتنی آسانیاں ان کے لیے کر لی کہ وہ سب کچھ آن لائن ہے، ان کا ورکشاپ آن لائن ہے، کتابیں آن لائن ہے، ٹیچر آن لائن ہے، ان کا جو وہ سب کچھ جو ہے وہ جو پہلے ڈاک کا خرچہ ہوتا تھا، کتاب کا خرچہ ہوتا تھا، اسٹوڈنٹ اکثر کہتے تھے کہ ہمیں کتاب نہیں. بھائی ابھی آپ یونیورسٹی پیج پر چلے جائیں اور آپ بی ایس قرآن اینڈ تفسیر پروگرام کو سلیکٹ کر لیں، وہاں پر بکس کو سلیکٹ کر لیں، ساری کتابیں وہاں پر ہے، وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر لیں، مسئلہ حل ہے. اسی طرح ایم اے میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اگر بی ایس میں کسی نے اسلامک اسٹڈی جو ہے وہ پڑھ لیا ہے، سیکنڈ ڈویژن ہے، تو وہ جو ہے وہ داخلہ لے سکتے ہیں ایم اے اسلامک اسٹڈیز میں. لیکن ایم فل اور پی ایچ ڈی کے لیے جو ہماری ایلیجیبلٹی کرائیٹیریا ہے وہ ہے فرسٹ ڈویژن. ٹھیک ہے، فرسٹ ڈویژن ایم اے میں بھی اور فرسٹ ڈویژن جو ہے وہ ایم فل میں بھی. اگر ایم فل فرسٹ ڈویژن ہے 70% کے مارک سے تو ہی کین گو، وہ جو ہے ایلیجیبل ہے پی ایچ ڈی کے لیے. لیکن اس کے بعد ایم فل پی ایچ ڈی میں یہ ہے کہ وہ یہاں پر آ کر ٹیسٹ دے گا. ٹھیک ہے، اس ٹیسٹ کے بھی اپنے نمبر ہے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ انٹرویو ہے، اور ٹیسٹ جب ہم لیتے ہیں وہ سب کچھ کمپیوٹرائز ہے الحمدللہ. اس میں یہ نہیں ہم کچھ بھی، انہوں نے پیپر دے دیا این ٹی ایس بیس ہے، اس طرح جو ہے وہ جی آر ای بیس ہے، وہی جو ہے وہ کمپیوٹر سیکشن والے بسر والے جو ہے وہ سب کچھ وہ چیک کر لے. اس میں ہمارا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا چونکہ وہ ایم سی کیوز بیس ہے، اور پھر ہمارا اس میں کوئی ڈپارٹمنٹ کا اس میں کوئی عمل دخل بھی نہیں ہے. وہ بسر والے خود جو ہے کمپیوٹر کے ذریعے اس کو، وہ کمپیوٹر کا بھی جھوٹ نہیں بولتا. تو اسی طرح پی ایچ ڈی کا بھی اس طرح ہے کہ وہ بھی جو ہے وہ این ٹی ایس بیس ہے اور وہ بھی کمپیوٹرائز ہے، اس میں ہمارا کوئی عمل دخل نہیں ہے. تو جو میرٹ پر آیا اس کو ایڈمیشن ملے گا، جو میرٹ پر نہیں آئے گا تو اس کو ایڈمیشن نہیں ملے گا. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے بات کی کہ ڈپارٹمنٹ میں ظاہر ہے بی ایس لیول اور ماسٹرز اور پھر ایم فل پی ایچ ڈی تک پروگرامز ہیں، تو ریسرچ کے حوالے سے ڈپارٹمنٹ کی کچھ ایکٹیویٹیز اگر آپ شیئر کرنا چاہیں؟ الحمدللہ ریسرچ کے حوالے سے جو ہمارے ریسرچ کے ایکٹیویٹیز ہے وہ بھی ایم فل لیول پر اگر ہم دیکھ لیں تو 2000 بلکہ کانفرنس وہ بھی میں آتا ہوں. یعنی ہم ایم اے لیول پر بھی اسٹوڈنٹ اگر چاہے تو وہ مقالہ لکھ سکتے ہیں، ریسرچ پیپر لکھ سکتے ہیں اور تھیسز لکھ سکتا ہے. ایم فل لیول پر بھی الحمدللہ ہمارے جو ہے وہ تھیسز میں بہت زیادہ کوالٹی ہے. 2013 سے لے کر ابھی تک بہت سارے اسٹوڈنٹ جو ہے وہ فارغ ہو چکے ہیں. اس طرح پی ایچ ڈی لیول پر اب تک جو ہے وہ یونیورسٹی جو ہے ہماری ڈپارٹمنٹ ایک مجلہ جو ہے وہ شائع کرتی تھی، معارف اسلامی، ایچ ای سی سے جو ہے وہ ریکگنائز ماشاء اللہ. تو یہ بھی ڈاکٹر ابائی صاحب کو جو ہے اس کے جو ہے وہ کریڈٹ. سر یہ بڑی اچیومنٹ ہے سر ڈپارٹمنٹ کی کہ جرنل جو ہے وہ آپ کا ریکگنائزڈ ہے ایچ ای سی سے ماشاء اللہ. اور جتنے بھی ہمارے ٹیچر ہے ابھی ڈپارٹمنٹ میں ہم جو ہے وہ میرے ساتھ جو ٹیچر ہے 2 اسسٹنٹ پروفیسر ہے اور 1 لیکچرار ہے، اور وی سی صاحب سے میں نے خواست کیا تھا کہ آپ 1-2 جو ہے لیکچرار ہمیں اور دے دیں. ٹھیک ہے. ایک آپ دیکھ لیں کہ تقریباً یہ 2020 اور 21 میں ہم نے ایک انٹرنیشنل کانفرنس کروایا. ڈاکٹر صاحب ملیشیا سے، انڈیا سے، امریکہ سے، وہاں سے جو ہے لوگوں نے اس میں شرکت کر لی، اور اس میں ہمارے وی سی صاحب نے بھی وہ خطاب کر لیا اور کچھ ایمبیسڈر نے بھی، اور وی سی صاحب بہت خوش ہوئے. آپ کو پتہ ہے ڈاکٹر صاحب اس پر کتنا خرچہ آیا ہمارا انٹرنیشنل؟ اس میں تقریباً 65 مقالات انگلش لیول، یہ انٹرنیشنل لیول کے جو ہے وہ اس میں وہ اسکالرز نے وہ حصہ لے لیا. ڈاکٹر صاحب یہ بڑی اچیومنٹ ہے کہ آپ نے اتنی بڑی کانفرنس آرگنائز کی اور ڈپارٹمنٹ کا ایک جو ہے نا پکچر جو ہے نا وہ تقریباً 2 لاکھ روپے میں یہ سب کچھ جو ہے وہ زبردست. تو الحمدللہ. اچھا ڈاکٹر صاحب، جو ڈفرینٹ یونیورسٹیز ہیں ان کے ساتھ کوئی کولیبریشن بھی کر رہے ہیں پروگرامز کے حوالے سے؟ انشاءاللہ جو ہے وہ ہمارا ارادہ یہی ہے. کل پرسوں بھی میں ڈین صاحب سے میں نے بات کی اور ایک پروجیکٹ ہم نے بنا لیا ہے کہ ہم اس طرح کر لیں کہ کوئی آن لائن بی ایس لیول پر اسلامک اسٹڈیز کے جو سبجیکٹ ہوتے ہیں اس کو تیار کر لے، اور وہ آن لائن ہو، آن لائن جو ہے پیپر ہو، آن لائن اس کی چیکنگ کمپیوٹر کر لے. وہ یونیورسٹیز جہاں پر اسلامک اسٹڈیز کے ڈپارٹمنٹس نہیں ہیں
مثلاً آپ نسٹ کو لے لیں، فاسٹ کو لے لیں وغیرہ وغیرہ، وہاں پر اسلامی اسٹڈیز کے ڈپارٹمنٹ نہیں. تو ہم ان کو جو ہے وہ اس طرح کریں گے کہ ہم ان کو جو ہے وہ یہ آن لائن جو ہے پورا ایک پروجیکٹ دیں گے، پورا پروگرام بنا کر، اور یہاں سے ہم اس کو چیک اینڈ بیلنس ہمارے ہاتھ میں ہوگا. تو وہ آپ لوگ اسٹوڈنٹ کے لیے بھی آسانی ہے اور ان لوگوں کے لیے جو بھی وہ آسانی. صاحب ڈگری جو ہے وہ علامہ اقبال نہیں، ڈگری ان کی ہوگی، لیکن پروگرام ان کو ہمارے جو ان کے وہ لازمی سبجیکٹ کے اسلامک اسٹڈیز، وہ یہاں سے ہم ان کو سرٹیفکیٹ دے دیں گے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جیسے کولیبریشن کی بات ہو رہی ہے یونیورسٹیز میں، تو انٹر ڈپارٹمنٹ میں بھی آپ کوئی کردار ادا کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب اب یہ ہے کہ ہم نے ایک پروجیکٹ تیار کر لیا، وی سی صاحب نے ان کی منظوری دے دی، اور وہ حکومت پاکستان یعنی سینٹ سے وہ بل پاس ہوا تھا، اس طرح قومی اسمبلی سے ایچ سی نے ہمیں بھی، کہ بی ایس لیول پر ہر اسٹوڈنٹ قرآن کریم وتھ ٹرانسلیشن پڑھے گا. اچھا، یہ مسٹ کر دیا؟ جی مسٹ کر لیا. ابھی ہماری یونیورسٹی کے ہر ڈپارٹمنٹ میں، ہر فیکلٹی میں یہ مسٹ ہے. صحیح ہے. اس کی منظوری بھی ہو گئی. یہ پروجیکٹ ہم نے جو ہے وہ تیار کر لیا. پورے پروگرام کا یہ آن لائن ہوگا. یہ کمپلسری ہے ہر اسٹوڈنٹ کے لیے، ہر ڈپارٹمنٹ میں یہ کمپلسری ہے اور نان کریڈٹ ہے. اچھا، نان کریڈٹ. تو یہ پروجیکٹ ہم نے اس طرح ڈیزائن کیا، لازمی ہے نان کریڈٹ. یہ ڈاکٹر صاحب ہم نے اس کو کس طرح ڈیزائن کیا ہے؟ اس طرح ڈیزائن کیا ہے کہ آن لائن ہوگا. وہاں پر ہر ڈپارٹمنٹ کے جو ہے وہ جو پیج ہے ان کا وہاں پر ہوگا. اسٹوڈنٹ اس کو ڈاؤن لوڈ کر لے، خود پڑھ لے. وہاں پر ایک خوبصورت آواز میں قرات میں وہ تجوید کے ساتھ جو ہے اس کی وہ قرآن بھی پڑھے گا. پھر اس کے بعد جو ہے وہ ٹرانسلیشن جو ہمارے وزارت مذہبی امور سے پاکستان کے جو ہے وہ منظور ہو چکے، وہی ٹرانسلیشن ہے. اچھا، ہر صورت کا علیحدہ. تو 30 قراء کے آوازوں میں ہم نے 30 پارے وتھ ٹرانسلیشن تیار کر کے ہر ڈپارٹمنٹ کو جو ہے وہ دینا ہے. اور آج بھی، اور اس کی بھی وی سی صاحب نے جو ہے منظوری دی ہے. بڑا اچھا اقدام ہے. اور میرے خیال ہے چونکہ سارے ڈفرینٹ فیکلٹیز کے پروگرام کے اندر جب یہ قرآن و تفسیر کا بھی ایک سلسلہ شروع ہوگا تو اس سے بھی اسٹوڈنٹس کے کردار میں اور بہتری آئے گی. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بھی بتائیں کہ مستقبل میں جو آپ کا ڈپارٹمنٹ ہے قرآن اور تفسیر کا، یہ کوئی نئے پروگرام آپ ڈیزائن کر رہے ہیں، سوچ رہے ہیں کہ مستقبل میں کون سے پروگرام؟ انشاءاللہ مستقبل میں جو ابھی ہم نے اس کی منظوری بھی لی ہے، انٹرنیشنل لیول پر ہم قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ پڑھانے کے لیے ایک پروجیکٹ بنا رہے ہیں. اور یہ ایک ڈپلوما بیس جو ہے ایک پروجیکٹ ہے، اور انشاءاللہ اس کو ہم یورپین ممالک میں متعارف کریں گے، اور وہاں سے ہمیں بہت زیادہ اسٹوڈنٹ مل جائے گا، امریکہ سے، انگلینڈ سے. جس طرح ابھی بھی ہمارے بہت سارے اسٹوڈنٹ جو ہے وہ قطر سے ہے، مسقط سے ہے، امریکہ سے ہے، یو کے سے وغیرہ وغیرہ. تو اس میں یہ ہوگا کہ جب ہم صحیح معنوں میں یہ پروجیکٹ یعنی قرآن کریم صحیح تجوید کے ساتھ یہ پروجیکٹ تیار کریں گے اور یہ ڈپلوما بیس ہوگا، تو آپ کو پتہ ہے کہ اوپن یونیورسٹی کی ڈگری اور اوپن یونیورسٹی کا کوئی بھی ڈپلوما پوری دنیا میں ریکگنائز ہے الحمدللہ. کوئی بھی ڈگری وہ پوری دنیا میں، آپ گوگل پر چلے جائیں تو انشاءاللہ یہ آپ کے لیے مشکلات، اوپن یونیورسٹی کے ڈگری ہولڈر کے لیے کسی بھی ڈپارٹمنٹ کا ڈگری ہولڈر ہو تو اس کے لیے یہ مشکل نہیں ہے پاکستان سے باہر، یہ ریکگنائز ہے. تو یہ ڈپلوما انشاءاللہ ہم سٹارٹ کر رہے ہیں، اور یہ قرآن کریم وتھ تجوید القرآن، اور اس کی منظوری بھی انشاءاللہ وی سی صاحب نے دی ہے. اور مجھے یقین ہے کہ باہر کی دنیا میں یہ ایک پاپولر جو ہے ایک پروگرام ہوگا، کیونکہ یہ بغیر کسی فرقہ واریت کے صرف قرآن کریم کی خدمت. صحیح ہے. ڈاکٹر صاحب، یہ جو قرآن کو آپ تجوید کے ساتھ پڑھانا کا ایک پلان آپ کا ہے، آپ ڈپلوما تیار کریں گے، 1 سیمسٹر ہوگا یا 1 ایئر کا پروگرام ہوگا؟ یہ اس میں جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب یہ ہمارے جو ہے وہ 3 طرح کا پروگرام ہیں. ٹھیک ہے. ایک ہے تجوید القرآن ایلیمنٹری. ٹھیک ہے. تو یہ 1 سیمسٹر کا ہے. ٹھیک ہے. پھر تجوید القرآن انٹرمیڈیٹ. ٹھیک ہے. یہ ہمارے جو ہے وہ 2 سیمسٹر کا ہے. تجوید القرآن ایڈوانس
ٹھیک ہے. تو یہ جو ہمارے 3 سیمسٹر ہو ماشاءاللہ یہ 3 ڈفرینٹ قسم کے ڈپلوماز ہیں جی جو جی جی آپ آفر یعنی کر رہے ہیں. اسٹوڈنٹ کو ہم انیشلی اسٹیج سے لے کر انشاءاللہ اوپر اس کو لے جائیں بالکل انشاءاللہ. اور یہ مجھے یقین ہے کہ بہت زیادہ جو ہے وہ کامیاب ہوگا. اور ریسورسز پرسن کی باہر قراء وغیرہ وغیرہ کی بھی جس طرح یہ قرآن کریم یہ قرآن وتھ ٹرانسلیشن ہمارے ڈپارٹمنٹس مختلف فیکلٹی کے لیے بھی صاحب نے منظوری وہاں پر ریسورسز پرسن کی, تو ان کی بھی ریسورسز پرسن کی انشاءاللہ ہم منظوری لیں گے انشاءاللہ. اچھا ڈاکٹر صاحب آخر میں ہمارے اسٹوڈنٹس کو آپ کوئی پیغام دینا چاہیں جو اسٹوڈنٹس قرآن اور تفسیر کے حوالے سے انٹرسٹڈ ہیں ایڈمیشنز کے حوالے سے, تو جنرلی کون کون سے چیلنجز ہیں یا ان کو کون کون سی سکلز ریکوائرڈ ہیں دور حاضر کے حوالے سے, وہ ذرا ان کو آپ بتائیں. ڈاکٹر صاحب وہ تو میں نے آپ ڈیٹیل کے ساتھ بتا دیا کہ اگر کوئی اسٹوڈنٹ وہ انٹرسٹ ہے بی ایس لیول پر قرآن اور تفسیر میں, تو الحمدللہ آپ نے دیکھ لیا کہ 3 سیمسٹر میں ہمارے 800 اسٹوڈنٹ ہو گئے. ٹھیک ہے. ایم اے لیول پر بھی ویلکم, ہمیں ابھی چیسی نے اجازت دی ہے کہ آپ ایم اے لیول پر بھی داخلے کروا سکتے ہیں. اور یہ جو ہے اوپن یونیورسٹی کے لیے ایک گولڈن چانس ہے جو باقی یونیورسٹیز میں نہیں ہے اور ہمارے ہیں. اور یہ بھی کریڈٹ گوز ٹو اور وی سی وائس چانسلر صاحب ہمارے شیخ الجامعہ کی جو ہے. اور اگر ایم فل لیول پر بھی ہے تو ایم فل لیول پر بھی ویلکم, پی ایچ ڈی لیول پر بھی ویلکم. لیکن اس میں یہ ہے کہ کرائٹیریا ایم فل لیول پی ایچ ڈی لیول پر بہت سخت ہے, بی ایس لیول پر اتنا سخت نہیں ہے, ایم اے لیول پر اتنا سخت نہیں, لیکن ایم فل پی ایچ ڈی لیول پر بہت زیادہ سخت ہے کیونکہ وہاں پر بہت زیادہ اپلیکیشن ہمارے پاس آتے ہیں. تو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ جو ہے جو بیسک ہمارے جو مختلف جو ہے وہ مثلا قرآن کریم کے جو ہے وہ علوم ہے کیا وہ جانتے ہیں یا نہیں جانتے. پھر دوسری بات یہ اس میں عربک لینگویج, اس میں اردو لینگویج, انگلش لینگویج, یہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے. اور ابھی یہ جو ڈپلوما کورس کا میں نے انٹرنیشنل لیول پر تجوید القرآن کا کہہ دیا, تو یہ ہم 3 زبانوں میں ڈاکٹر صاحب کروائیں گے, اردو لینگویج میں بھی, عربک لینگویج میں بھی اور انگلش لینگویج میں بھی. تجوید القرآن کے یہ کورسز ہم چلائیں گے تاکہ کسی کو زبان کا جو ہے وہ بر صغیر کے جتنے بھی وہ ممالک ہیں وہ اردو جانتے ہیں جی, تو عربک والوں کے لیے بھی اگر کوئی وہ یہ ڈپلوما لیں, انگلش والوں کے لیے بھی یہ آسان ہو جائے گا. تو انشاءاللہ اس میں یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ کو چاہیے کہ جو بیسک ہمارے جو ہے وہ ضروریات ہے اور وہ قرآنی علوم ہے, مثلا علوم الحدیث, علوم القرآن, تجوید القرآن, ان کی کتابوں کا ان کو پتہ ہو تو تب وہ آ سکتے ہیں. بالکل صحیح ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب میرا کویشچن کا جو سبسیڈری پارٹ یہ بھی تھا کہ کون کون سے چیلنجز آج کل کے اسٹوڈنٹس کو درپیش ہیں جو قرآن و تفسیر کے حوالے سے ہیں اور ان کو کس طرح نپٹنا ہے ان سے, کون سی سکلز ان کو ریکوائرڈ ہیں؟ جی سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اللغہ العربیہ یعنی عربک لینگویج, ان کو چاہیے کہ وہ اس کو پڑھ لیں. ٹھیک ہے. عربک لینگویج کے بعد مثلا تجوید کے مسائل ہے, اور دوسری جو اہم بات وہ سب سے اہم ہے, اسٹوڈنٹ کو چاہیے چاہے وہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہے, چاہے کسی اور یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہے, جس لیول پر ہے, بی ایس لیول پر ہے, ایم اے لیول پر ہے, ایم فل لیول پر ہے, وہ پھر قواریت سے دور رہے. بالکل صحیح. جب وہ پھر قواریت سے دور رہے گا تو انشاءاللہ وہ آگے جائے گا. اور اگر وہ ان چیزوں میں پھنس گیا تو وہ معاشرے کے لیے بھی نقصان ہے, یونیورسٹی کے لیے بھی نقصان ہے, اور خود اسٹوڈنٹ اور اس کے فیملی کے لیے بھی نقصان ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے بڑی اچھی بات کی. اور میرے خیال ہے کہ آج کل کے سینیریو میں یہ بڑی امپورٹنس رکھتی ہے, اسپیشلی جب آپ قرآن حدیث اور ریلیجن کی بات کرتے ہیں. جی تو معاشرے کے لیے بھی یہ بڑا ایک ہمارے لیے جی ڈاکٹر صاحب, قرآن کریم امن کی کتاب ہے, احادیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امن کا پیغمبر ہے. بالکل صحیح. وہ جب آئے تو انہوں نے امن کے جو ہے دیے روشن کر لیے. اسلام جو ہے وہ امن کا دین ہے. تو ہمیں چاہیے کہ یہ جو نیگیٹو ایکٹیویٹیز ہے, اسٹوڈنٹ کو میں نصیحت اور وصیت کر رہا ہوں کہ وہ ان نیگیٹو ایکٹیویٹیز سے دور رہے, ان لوگوں سے دور رہے, تاکہ ہم پاکستان میں, اسلامک ممالک میں, بلکہ پوری دنیا میں امن لے آئے, کیونکہ اسلام امن کا دین ہے. بالکل صحیح ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر ثناء اللہ حسین صاحب آپ کا, آج آپ ہمارے پروگرام میں آئے اور اسٹوڈنٹس کو ڈپارٹمنٹ آف قرآن و تفسیر کے حوالے سے آپ نے ڈیٹیل کے ساتھ تعارف کروایا. ڈیئر اسٹوڈنٹس, میں آپ کو ایک میسیج جو ڈاکٹر صاحب نے دیا ہے
ڈاکٹر صاحب آپ کو یہ سمجھا رہے تھے کہ دو باتیں جن کے اوپر آپ نے زیادہ فوکس کرنا ہے، ایک تو آپ جو عربی لینگویج کے حوالے سے وہ چیزیں سیکھیں، اور اس کے علاوہ فرقہ واریت میں آپ نے نہیں پڑھنا، تو آپ ایکسیل کریں گے اس فیلڈ کے اندر، اور آپ معاشرے میں بھی امن و سکون کا باعث بنیں گے اور ترقی کا باعث بنیں گے۔ آخر میں اس دعا کے ساتھ اجازت چاہوں گا آپ سے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ فیکلٹی آف علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔